सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अब बात होगी मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना कटाना। इस प्रोग्राम में हस्ब मामूल मेरा शो का हिस्सा होंगे नज़ीर लगारी साहब, आमिर ज़ियाद साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। दोनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और अपना तज्ज़िया पेश करते हैं मुख्तलिफ मामलात पे। नाज़रीन, बहुत सारे मामलात हैं जो कि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि ज़ेर बहस हैं, जिनमें निगरां हुकूमत के क़याम के हवाले से बातें की जा रही हैं। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, इस पर इत्तफ़ाक़ भी कुछ नामों पर किया जा रहा है, लेकिन अभी निगरां वज़ीर आज़म से मुतालिक जो मामला है वो अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि अगला हफ्ता जो है वो क्रूशल है। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो काफ़ी आजकल मीडिया की हम कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है, सोशल मीडिया की भी जीनत बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह के अल्फाज उन्होंने ख़वातीन से मुतालिक इस्तेमाल किए, ना सिर्फ ख़वातीन से मुतालिक बल्कि एक और उन्होंने मौजू छेड़ दिया, वो भी हम बात करेंगे कि क्या मौजू था प्रोग्राम में आगे चल के। साथ ही साथ शबर जैदी साहब ने भी एक नया शगुफा छोड़ा है। वो कह रहे हैं जी PTI जो है वो अगर ये हुकूमत चलती रहती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। ये एक नई बहस छिड़ी हुई है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आज इजहार मज़म्मत और इजहार अफसोस करें। एक अफसोसनाक वाक़या बाजोड़ में पेश आया, जहाँ JUIFA का वर्कर्स कन्वेंशन था और अब तक बताया जा रहा है कि उनके अमीर समेत 30 अफराद ऐसे हैं जो कि जाँ बहक हो चुके हैं, और कई ऐसे अहम रहनुमा थे जो कि इस वर्कर्स कन्वेंशन का हिस्सा बनने आ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये सानेहा पेश आ गया। और बहुत सारी वहाँ पे बता रहा है सिक्योरिटी लैब्स के अलावा वहाँ पर सहूलियात का बड़ा फुकदान है। मैं चाहूँगी कि नज़ीर लगारी साहब इस पर अपना कमेंट पेश करें। नज़ीर लगारी साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये बाजोड़ में पेश आया, जहाँ पर काफ़ी जानी नुकसान हो चुका है और मज़ीद हलाकतों का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत तकलीफ देह है। सियासी अमल पाकिस्तान में हमेशा मुश्किल रहा है और उसे मुश्किल तर किया जाता रहा है। बल्कि लगता है कि सियासी अमल जो है सियासी कारकुनों के लिए ज़्यादा तकलीफ देह होता जा रहा है। सियासी लीडर होते हैं, बहरहाल वो अब लीडर होते हैं, अल्लाह उनकी भी जानों को महफूज रखे, उनकी भी जानें गैर महफूज होती हैं। सियासतदान, अब क्या कहें, इस मुल्क की जो मकबूल तरीन सियासतदान थी मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो दहशत गर्दी का शिकार हुई हैं, और उस दहशत गर्दी की जो भी नोयत थी बहरहाल वो हमारे सामने हुई, और कैमरों के सामने, लाखों लोगों के सामने, और दुनिया भर के कैमरों की नज़रें उन पर थीं, और पाकिस्तान का सारा मीडिया उसको दिखा रहा था, और वो हमारे सामने चली गई। अब ये इतना बड़ा सानिया हुआ है बाजोड़ में। JUI के मकामी अमीर समेत 30 अफराद जो हैं इस वक्त जहाँ बहक हो चुके हैं। कैमरा के हमारे जो निजी TV के कैमरामैन भी उसमें ज़ख्मी हुए हैं। असल में सियासी कारकुनों का जो सूरत हाल है वो सियासत को और सियासी अमल को मिनिमाइज़ करने की कोशिश लगती है। जो भी ये इस तरह के वारदातें करते हैं, इस तरह का जो भी वाक़या होता है, तो वो सियासी अमल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है। जब कारोबारी मराकज़ में होते हैं तो फिर कारोबार को टारगेट कराते हैं। जब ग्रेजन पर और छावनी पर हमला होता है तो फिर वो इसका मतलब है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों को जो है टारगेट, या पुलिस पर हमला होता है तो हम समझते हैं कि ये पुलिस के ख़िलाफ़ या हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारों के ख़िलाफ़ हो रहा है। अब ये पॉलिटिकल वर्कर निशाना बने हैं। मेरे ख्याल में दहशत गर्दी किसी को भी सूट नहीं करती है, और जहाँ से भी, जिस मकाम से भी, जिस शहर से भी, जिस मुल्क से भी, जिस इलाके से भी, जिस सेगमेंट से भी इस तरह की वारदातें हो रही हैं, वो शायद अपना भी नुकसान कर रहे हैं और मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं। मिर्ज़ा साहब, अब जैसे इंतखाबी मुहिम हम देख रहे हैं कि सियासी पार्टीज़ ने ऑलमोस्ट अपनी शुरू कर ली हुई है और फिर इंतखाबात का मौसम भी करीब है। ऐसे वाक़यात क्या डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं सियासी अमल को, या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आगे जिस तरह से सिस्टम चल रहा है उसको इतना हम मतलब नैरो लेके नहीं ले सकते कि सिर्फ सियासी अमल को जो है नुकसान पहुंचाना है। बात ही कि पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी का जो चैलेंज है बड़ा पुराना भी है, और उसमें एक तसलसल से बाज़ औक़ात जो है मतलब राहील शरीफ साहब का जो ज़माना था उसमें बड़ी कहते हैं जामे किस्म की कामयाबियाँ हासिल की गई। उसके बाद हम देखते हैं कि एक अरसे तक जो है
پھر جو باجوہ صاحب کے زمانے میں بھی جو شروع کا ان کا دور تھا اس میں جو آپریشن رد الفساد کیا گیا تھا تو بڑی کامیابیاں تھیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دہشت گردی جو تھی اس ملک میں تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور آج بھی مطلب ہے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ دہشت گردوں کے مراکز اب ملک میں نہیں ہے، جیسے پہلے بڑے بڑے علاقوں کے اوپر دہشت گردوں کا ایک قبضہ ہوا کرتا تھا، وہ نہیں ہے اب جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ سرحد پار سے ہو رہی ہے، اور اس کا مقصد صرف آپ اگر یہ کہیں کہ جی سیاسی عمل کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ وہ ریاست پاکستان اور جس طرح سے ریاست پاکستان آپریٹ کرتی ہے اس کے خلاف ہے، وہ اس عمل کو کمزور بنانا، اس عمل کو نہیں، وہ ریاست کے خلاف ہے نا، اور وہ جو بھی ٹی ٹی پی کے عناصر ہیں یا ان کے ساتھ اگر مطلب القاعدہ ملتی ہے، داعش ملتی ہے، کوئی بھی ملیٹنٹ گروپ ہے یا اپنے آپ پر یہ اون جو ہے اس طرح کے گروپس، ہمیں نہیں پتہ کس نے ابھی تک ذمہ داری لی ہے، تو اس کے اندر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریاست پاکستان ان کو پاکستانی ریاست کی حیثیت قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ اس میں نیشنلزم کی بھی ایک طرح کا وہ آتا ہے، باس آتی ہے، میں کہتا ہوں بدبو آتی ہے کہ نا، تنگ نظر قوم پرستی کی، ایک تو قوم پرستی وہ ہوتی ہے جو سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے، تو وہ بھی آتی ہے، افغانستان سے تانے بانے، پھر جو ہماری ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس ملک کی، چاہے اس کا تعلق رو سے ہو یا اور کوئی ملک ہو، تو وہ بھی ان کو استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو ظاہر ہے جن کا فٹ سولجر ہے دہشت گردوں کا، وہ تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں اور میں ایسے مطلب لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہوں، بقول ان کے جیسے JUI پہ پہلی مرتبہ حملہ نہیں ہوا، خود مولانا فضل الرحمان کے اوپر کئی مرتبہ جو ہے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اور ان کے کئی بڑے بڑے جو عالم تھے کہ جنہوں نے ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو نشانہ بنایا گیا، شہید کیا گیا، یہ پورا ایک تسلسل ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوت جو ہے ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، بے شک ہمیں مولانا کی سیاست پہ اعتراض ہو لیکن یہ بات ماننے کی کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا جو ایک وہ ہے، پھر اس میں صرف آپ یہ دیکھیں کہ اس میں صرف علماء نہیں، سیاستدانوں کو نشانہ بنایا گیا، ہمارے فوجی افسران کو نشانہ بنایا گیا، فوجی جوانوں کو نشانہ بنایا گیا، پولیس کو بنایا گیا، بزنسز کو بنایا گیا، تو یہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس کا مقابلہ کیونکہ ہمارے یہاں سیاسی عدم استحکام ہے، اور اگر مضبوط حکومت ہو تو پھر ظاہر ہے کہ آپ جم کے اس کا کاؤنٹر کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں کیونکہ ہمارا فوکس بار بار آؤٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس افریت کو دوبارہ کھڑا ہونے کا موقع مل جاتا ہے پاکستان کے خلاف، تو میرے خیال میں وقت آ گیا، ہمیں اپنی ایجنسیز پہ بھروسہ ہے، اپنی ریاستی اداروں پہ بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا سد باب کریں گے، اور بے خونی ایسی کرنی چاہیے اس کی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پھر دوبارہ سر نہ اٹھا سکے، اور اس میں چاہے وہ افغانستان سے بھی افغان طالبان کی بڑی پاکستان نے مطلب ہے برے وقتوں میں ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے افغانستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، اگر افغانیوں کی قربانیاں اپنے ملک کے لیے تو ہماری بھی ان سے زیادہ ہیں، ان سے کم نہیں ہے کسی طرح سے، تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ پاکستان کو کمزور کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر یہ چیز جو ہے ایک وقت میں آ کے ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، جس طرح سے ناظرین ابھی ہم کا کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں، اور جو کہا جا رہا ہے کہ اسمبلیز جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کرنے والی ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ اس وقت ہمارے وزیر داخلہ بھی ہیں، وفاقی وزیر داخلہ، انہوں نے ایک اندیا دے دی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 90 دن میں الیکشنز چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم پہلے ہی اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا جائے گا، یہ 9 اگست یا 8 اگست کو اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 اگست کو ہم نام بھی دے دیں گے، نام سامنے آ جائے گا کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں میل ملاقاتیں بھی جاری ہیں، مشاورتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن ابھی تک کوئی نام فائنل نہیں ہوا۔ اب نگران حکومت کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ان کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ان تمام سوالوں کے جواب کی کوشش کریں گے۔ لغاری صاحب، سب سے پہلے تو یہی والی بات آ جاتی ہے کہ ماضی سے اگر ہم اٹھائیں نگران حکومت، تو ان کے نگران حکومت کی بیسکلی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے وہ کام کرتی ہے، کیسے پروسیس کرتی ہے، سب چیزیں؟ ظاہر ہے نگران حکومت کا تصور تو یہ پہلے آئین کا حصہ نہیں تھا، جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنا تو اس میں یہ بات شامل نہیں تھی، یہ بات جنرل ضیاء الحق نے شامل کی کہ ایک نگران حکومت بننی چاہیے جو فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، اور اس کے باوجود نگران حکومتوں کے دور میں کبھی بھی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوئے، تو پھر فائدہ کیا ہوا اس کا؟ تو پھر وہ سیاسی حکومتیں کیوں نہ الیکشن کروائیں جو سیٹنگ سیاسی حکومتیں ہوں، اور پھر وہ الیکشن کروانے کے بعد جو بھی پارٹی منتخب ہو اس کو اقتدار، آپ الیکشن کمیشن کو بااختیار کر دیں۔ دنیا کے آپ کے تمام پڑوسی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کراتا ہے اور وہ حکومت کو بھی قابل قبول ہوتا ہے۔ حکومت کا کام جو اس وقت ہے اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ معاملات الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے ہیں، اور حکومت کا کام ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہوتے ہیں کہ خلا پیدا نہ ہو، ایک حکومت موجود ہو اور کسی بھی صورت میں جو ملک کے اندر ہو اس میں وہ اپنا ایک کردار ادا کرے۔
اور وہ بھی ایک 3 مہینے کا کردار ہے. ظاہر ہے وہ آئین میں رکھ دیا گیا ہے جس کو آپ اس کے وہ نہیں کر سکتے. لیکن ابھی تو آپ جو الیکشن کمیشن کی بات کریں اس کی جگہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نگران حکومت کو امپاور کیا جا رہا ہے. یہ غلط کیا جا رہا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے امپاور کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے انتقال اقتدار کرنا ہے, اگر آپ نے منتخب حکومتوں کو ہی اقتدار دینا ہے تو پھر اس کے لیے یہ 3 مہینے کی حکومت کے لیے اتنی زیادہ تکلفات کیوں کیے جا رہے ہیں اس طرح زیادہ. اور پھر یہ کہ یہ لوگ پھر بعد میں یہی ہوں گے جو پچھتا رہے ہوں گے اور چیخ رہے ہوں گے کہ جناب دیکھیں اتنے اختیارات نگران حکومت کے پاس ہیں اور ہم کیا کریں جناب, دیکھیں نگران حکومت کیا کر رہی ہے. یہ خود بناتے ہیں اور پھر یہ ایک جال بنتے ہیں, پھر جال بن کر جال کو پھیلاتے ہیں, پھر جال کے اندر خود جا پڑتے ہیں اور پھر چیخ رہے ہوتے ہیں باہر پڑے. یہ 62 63 میں بھی یہی ہوا تھا. سارے بھاگ کر جا کر کہتے ہیں جناب یہ آرٹیکل تو ضروری ہے, یہ تو ہونا چاہیے. ارے بھائی کون صادق اور کون امین, کیا بات کرتے ہیں آپ. ایک کائنات میں ایک ذات ہے اور ان کے بغیر کسی کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ یہ صادق اور امین, ان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ ان کے اپنے ہی دور کے یا اس کے بعد کے بھی جو ان کو پیروی کرنے والے وہ ہوں گے. لیکن یہ کہ ہم کسی کو بھی کہیں کہ جناب یہ صادق اور امین ہے اور اس کے ساتھ اس کا معیار مقرر کر دیا جائے تو اب پچھتا رہے ہیں کہ جناب یہ آرٹیکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور عدالتوں نے تعبیر و تشریح کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جناب یہ جو نااہل ہو رہے ہیں تو تاحیات نااہل ہو رہے ہیں, جبکہ آئین میں نہیں لکھا ہوا تھا. انہوں نے اپنی مرضی سے ایک تعبیر و تشریح کر دی اس کے لیے انہوں نے ایک دوبارہ وہ کرنا پڑا, ریویو کرنا پڑا آئین کا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریویو کرنے کی باتیں الگ ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ ایک ایسی حکومت کے اختیارات بڑھا رہے ہیں جس حکومت نے 30 دن نہیں 60 دن 90 دن رہنا ہے, اس کا آپ کو کیا ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ محرکات کچھ اور ہو. عامر ضیاء صاحب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو امپاور کیا جا رہا ہے یہ پلان بنایا جا رہا ہے کہ کچھ جو اچیو کیا جا سکے یا مقررہ وقت میں اگر وہ اچیو نہیں ہوتا تو انتخابات آگے لے کے جائے جا سکیں. اچھا وہ میں آپ کی خواہشات کی طرف بعد میں آتا ہوں. ان کی خواہش ہے کہ کچھ ایسا نگران سیٹ اپ آ جائے آمنہ صاحبہ کی. لیکن دیکھیں نگران حکومت ہوتی کس لیے, لغائی صاحب نے کچھ روشنی ڈالی کہ ایسی حکومت ہو کہ جس کا جھکاؤ کسی سیاسی جماعت کی طرف نہ ہو. یہ اس کی میں کہتا ہوں منیمم کوالٹی ہونی چاہیے. ورنہ اگر ہماری الیکشن کمیشن پاورفل ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی حکومت ہوتی, لیکن کیونکہ ہمارے آئین میں ہے تو اگر آپ نگراں حکومت کے نام پر ایک ایسی حکومت لے کر آ جاتے ہیں کہ جو جانبدار ہو تو آپ کا جو اگلا انتخابی عمل ہے وہ پورا کا پورا متنازع ہو جائے گا. اچھا میرے خیال میں اب ہمارے یہاں ایک چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اب جب انتخابات ہوں اس کے بعد ہر حالت میں بے شک مطلب ہے کوئی 2/3 میجورٹی والی حکومت نہ ہو لیکن مستحکم حکومت ہو. تو مستحکم حکومت کیسے آئے گی؟ مستحکم حکومت اسی وقت آئے گی کہ جب انتخابات جو ہیں صاف و شفاف ہوں گے اور وقت پر وقت پہ ہوں. مطلب یہ ہو سکتا ہے وہ میں بعد میں آتا ہوں, پھر میں آپ کی اس پہ آتا ہوں نا کہ صاف و شفاف انتخابات ہونے چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بھی ایسا انتخابی عمل کہ جس میں کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کو باہر رکھا جاتا ہے تو وہ اس انتخابات کو متنازع بنا دے گا اور وہ غیر مستحکم ہو جائیں گے. اچھا جس چیز کے ادراک مجھے ہے, لغاری صاحب کو اور آپ کو ہے, تو میرے خیال میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہم سے کہیں زیادہ ذہین لوگوں پہ مشتمل ہے. انہیں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ جی اگر ہم اس طرح کا کوئی روٹ اگر آ جائے گا تو وہاں پر بھی ایک سوچ ہوگی اور ہے. مطلب ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہماری دیکھیں ہماری کیا ہوگی سماج میں اور ہماری سیاست میں پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو سیاسی حدت میں کمی لانے کی ضرورت ہے اور ایک ایسی حکومت لانے کی ضرورت ہے کہ جو نارمل طریقے سے نارمل حالات میں جس طرح کسی بھی دنیا کے ملک میں ہوتا ہے وہ یہ نہ آئے کہ جی میں نے آ کے انتقام لینا ہے اور میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ مطلب ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے اوپر یہی الزام لگتا تھا کہ انہوں نے بڑا احتساب کیا تو پی ڈی ایم نے آ کے کون سا ان سے سیکھا. پی ڈی ایم نے اگر آپ جائزہ لیں پی ڈی ایم کے 15 ماہ کا تو پی ڈی ایم نے بڑا اچھا کام کیا کہ جی گھڑی کے اوپر جو ہے مقدمہ چلا رہے ہیں, ہم تالیاں بجاتے ہیں, لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اربوں روپے کی جو چوری کے مقدمات تھے وہ ختم کر دیے. درست ایسی ترامیم کی گئی, اس طرح کی چیزیں ہوئی. اچھا پی ڈی ایم نے لغائی صاحب پتہ نہیں اس سے اتفاق کریں نہ کریں کہ پی ڈی ایم نے اپنے لیے خود گڑھے کھودے ہیں جس میں خود پھنسیں گے وہ آگے جا کر. یہ میں آپ کو یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا عمل مطلب ان کی کیا بڑی وہ تھی, مطلب میں غلطیاں کہوں گا, سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل نہ کرنا. کبھی نہ کبھی یہ چیز جو ہے اس کے سامنے آئے گی. دیکھیں ایسا چیز. اچھا پھر جو قانون سازی کی پہلی بات سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں کرنا, یہ ایک انہوں نے میرے خیال میں اپنے لیے بلنڈر کی, اپنے لیے انہوں نے ایک گڑھا کھودا. دوسرا گڑھا انہوں نے ایک اور کھود رہے ہیں کہ جی انہوں نے جو کہتے ہیں نا آئینی ترامیم کی جہاں پہ 2/3 میجورٹی چاہیے. ابھی تو قومی اسمبلی مکمل نہیں ہے تو وہاں انہوں نے سمپل میجورٹی پہ بل بنا کر پارلیمنٹ کا ایکٹ بنا کے غلط قسم کی قانون سازی کی. تو یہ بھی چیز جو ہے رہنے والی نہیں, پائیدار نہیں ہے. یہ عمارت جو بنا کے پی ڈی ایم کے محاشے جا رہے ہیں وہ ایک ریت کی دیوار آپ کے لیے ثابت ہوگی. تیسرا انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ملٹری کورٹس کی, بڑی اچھی بات ہے. دہشت گردوں کا ٹرائل وہاں ہونا چاہیے, حمایت کرتی ہیں لوگ اس کی نا.
ہم جیسے بھی کرتے ہیں چلیں، لیکن کل کو یہ لوگ بھی مطلب ہے آپ ایسا نہ ہوگا کہ ہاں کہ یہ بھی اس کی زد میں آئیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ ملٹری کورٹ کا جب آپ نے ایک چیز کی اجازت دے دی، آپ نے خلا چھوڑ دیا، پھر ایک اور گڑبڑ کر دی انہوں نے کیا کہ جی آئین کی خلاف ورزی کی، 90 روز میں انتخابات نہیں کرائے پنجاب میں اور مطلب ہے کے پی میں. تو اگر مزید مطلب اگلی کوئی حکومت آ کے مزید اس کی خلاف ورزی کر دے آپ اور ہم کیا کر لیں گے؟ الیکشن ایکٹ میں بھی تو ترامیم کی نا. انہوں نے وہ سارے کام کیے کہ جو کل ان کو باندھ کے رکھ دیں گے. یہ میں آپ کو پیش گوئی آج کی تاریخ میں آپ کو میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. تو اس میں یہ والا سوال کہ جی پی ڈی ایم کی حکومت، اچھا ہمارے یہاں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نگراں حکومت آئے گی اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ نواز شریف کی خواہش پہ اتنی نہیں ہوگی. ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ لیکن اس میں دیکھیں راجہ ریاض کا بھی بڑا اہم ایک ان کا کردار ہے. آپ سب کو پتہ راجہ صاحب تو وہی بولیں گے نا جو وہاں سے، ابھی پتہ نہیں کہاں کی بولی بولتے ہیں وہ. آپ ضروری آپ کا خیال ہے کہ وہ، میں کہہ رہا ہوں کہاں کی بولی بولتے ہیں. راجہ صاحب نے ابھی بھی بولا کہ شہباز شریف صاحب جو بھی نام رکھتے ہیں میں صلح صفائی کے ساتھ اس پہ اگری ہوں اگر وہ ایک مناسب نام ہو. یہ بھی ایک سوال ہے کہ شہباز شریف کون سا نام دیتے ہیں. اچھا میں اب آ رہا تھا اسی طرح آ رہا تھا میں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں تو نواز شریف کی خواہش ضروری نہیں کہ پوری ہو. تو اس میں اب راجہ ریاض کا کردار ہے، بڑا اہم کردار ہے وہ. ہمارا مطلب اس کو آپ اینٹی ہیرو نہ لیں، وہ ہیرو ہیں اس وقت. دوسرے ہمارے ہیرو شہباز شریف صاحب ہیں. اچھا یہ کس کی بھاشا بولتے ہیں اور کس کی ترنگ میں آ کے، اچھا یہ کوئی غلط بات نہیں کریں گے کیونکہ دنیا میں ریاستیں جو ہیں وہ چلتی ہیں کہ سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ ملا کے چلاتے ہیں. اب نواز شریف صاحب تو ریئلٹی سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں نہیں پتا حقیقت کیا ہے. حقیقت کا علم تو شہباز شریف صاحب کو ہے، ان پہ لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں جن کو کرنا چاہیے اعتماد. تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایسے کردار آپ کے سامنے آئیں کہ جو مطلب ہے جس پہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کنسنسس ہو. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو آتے ہیں لوگ کیا وہ انتقامی کارروائیاں جاری رکھتے ہیں ایک بار ان کے جب نام آئیں گے. پھر ہمیں پتہ چلے گا وہ 60 دن کو آئے ہیں، 90 روز کو آئے ہیں، یا مطلب ہے جو آمنہ کی خواہش ہے میری اور لغائی صاحب کی نہیں ہے کہ کیا کسی وجہ سے وہ 120. لیکن مشکل ہے، آئین کے مطابق ہونا چاہیے. ہماری خواہش یہ کہ آئین کے مطابق جتنا جلد آپ انتخابات کرا دیں اور اس کے بعد ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں حکومت جو وہ ہوں مطلب الیکٹڈ ہوں. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوگی کہ تمام سیاسی جماعتوں کی اجازت ہو، اور اگر ایک سابق وزیر اعظم کو باہر کیا جا رہا ہے تو جو پہلے سے باہر ہے اس کو مزید باہر رہنے دیا جائے تو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیفینیشن لوگ الٹی کرتے ہیں. جسے پہلے باہر کیا گیا تھا اس کو واپس لا رہے ہیں، اور جو پہلے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی. اچھا وہ کیوں نہیں آ رہے واپس؟ انہیں خوف ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ میں اگر آ گیا تو پھنس جاؤں گا اس بار. اب وہ بہت بڑے پھنسیں گے. وہ تو انجوائے کریں یورپ کی چھٹیوں کے ساتھ. ابھی تو ماشاءاللہ وہ کریں مطلب ہے، اور اچھا کیوں آ کر یہاں پہ جیلوں کا سامنا کریں؟ فوج میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی عمر اب تو مطلب 10 سال ہو گئے ہو جاتے ہیں. اگر فوج میں ہوتے نواز شریف صاحب ان کو ریٹائر ہوئے پتہ نہیں 10 12 15 سال ہو چکے ہوتے. کتنی عمر ہے؟ 20 سال سے زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں. ہے نا. ہاں تو مجھے ان کی عمر کا نہیں بتانا، میں کیا بتا سکتا ہوں. تو وہ بھی گولف کھیل رہے ہوتے. تو اب آپ بات ہی کہ سیاست میں بھی میں کہتا ہوں ریٹائر ہونا چاہیے لوگوں کو. یہ تھوڑی کہ آپ چپک گئے پیر تسمہ پا کی طرح آپ پاکستان کے پیروں سے لپٹ گئے اور پاکستان کا خون نچوڑے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. تو میں خاصہ جارج بش اور براک اوباما دوبارہ ان کو خیال ہو کہ یار ہم نے بھی لڑنا ہے. دیکھیں نہیں لڑتے وہ، انہوں نے اپنی اننگز کھیلی، ریٹائر ہو گئے، اپنے مزے کر رہے ہیں اور وہ اچھے کام کر رہے ہیں. اپنی ریاست کو مشورہ بھی دیتے ہیں، نئے صدر کو بھی مشورہ دیتے ہیں. ہمارا بھئی آپ برطانیہ دیکھیں، بورس جانسن نے یہ نہیں کہا میں نے اپنی جیب میں رکھ لی کنزرویٹو پارٹی. آج ایک انڈین نژاد جو برٹش ہے وہ اس کو رول کر رہا ہے. اس سے پہلے کوئی اور مے صاحبہ آ گئی تھی، کوئی اور آ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو پارٹی جاری رہتی ہے. ہمارے آپ کے ان کے کسی ایک فرد کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. یہ بات تو درست ہے. اچھا لغاری صاحب، جس طرح سے ابھی عامر ضیاء صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ نگران حکومت ہوتی کیسے ہے، اور انہوں نے جس طرح سے کہا کہ ایسا تاثر نہ جائے کہ یہ بائسڈ حکومت ہے، نگران حکومت. تو ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمارے سیاستدان جو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہی اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ مشاورت ان کی جانب سے کی جا رہی ہے. ان کی جانب سے بھی اپنی پارٹی سے نگران وزیر اعظم کے لیے نام پیش کیے جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے اور اسی طرح مسلم لیگ نون سے. سوال یہ کہ اگر یہ انہی دو پارٹیوں میں سے کوئی نگران وزیر اعظم آتا ہے تو اس انتخابات جو آنے والے انتخابات ہیں ان کی شفافیت پر سوال نہیں اٹھے گا؟ ان کے ہوتے ہوئے کیسے اٹھائیں گے؟ میڈیا اٹھائے گا، انٹرنیشنل میڈیا اٹھائے گا، اور باقی دنیا بھی اٹھائے گی. اور خاص طور پر جو اپوزیشن ہے جتنی بھی ہے وہ اپوزیشن اٹھائے گی، بنیادی طور پر یہ سوال اٹھائے گی اور میڈیا اٹھائے گا. تو پھر نگران وزیر اعظم کہاں سے ہونا چاہیے؟ نگران وزیر اعظم آپ اگر دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی واقعی ایسا ہے غیر جانبدار، معین قریشی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ باہر اگر کوئی غیر جانبدار قسم کا ایسا شخص ہو، میں سیاستدانوں پر یہ نہیں ہے کہ میں عدم اعتماد کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بہرحال وہی ملک چلانے والے ہوتے ہیں اور انہیں کو چلانا ہوتا ہے ملک، اور ان کو موقع ملنا چاہیے.
لیکن یہ نہ ہو کہ متنازع بنا دے یہ جناب یہ آدمی جو ہے یہ تو میرا ہوگا، جیسے نام آیا تھا، مطلب کم از کم یہ ادھر سے نیچے ہضم نہیں ہوتا ہے مجھے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو بنا دیں، یا کچھ بھی چھوڑ دیں، آپ کہیں کہ جناب وہ ان کو نوید قمر صاحب کو بناتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہی کسی دوست کو بنا دیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ پاکستان اوورآل پاکستان میں یہ جو 3 مہینے ہیں اس کے دوران امور مملکت کیسے چلائے جائیں وہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور ہمیں دیکھیں غیر جانبدار پتہ نہیں کون ہوتا ہے اور کس طرح کا ہوتا ہے، انہوں نے ایک دفعہ ہمارے سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ غیر جانبدار تو جانور ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں اب اس طرح نہیں جانا چاہیے، چیزوں کو بہرحال دیکھنا چاہیے، اور اگر پیش نظر آپ کے ملک ہے تو پھر آپ کے یا ملک کے عوام ہیں، اصل لوگ تو کون ہیں اس ملک کے بنیادی اسٹیک ہولڈر سے اس ملک کے عام آدمی ہے نا، عام آدمی کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، بریک کتنی ہے، بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے تو خواجہ آصف صاحب نے کیا کیا آج کل نئے بیانات دیے ہیں وہ آپ کو سنوائیں گے اور اس پہ تبصرہ کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین ناظرین، اور جس طرح سے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ خواجہ آصف صاحب آج کل خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور ان سے منسوب کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں جس پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی کافی بات چیت ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ انہوں نے نئے نئے ریولیوشنز کیے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2019 میں ہی اسٹیبلشمنٹ نے، مقتدرہ حلقوں نے ان سے رابطہ کر لیا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ ہم مایوس ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان کی گورنمنٹ سے، اور کہا گیا تھا کہ آپ لوگ گورنمنٹ سنبھالو، پہلے پنجاب اور اس کے بعد وفاق کی جانب آیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے جو چیئرمین تحریک انصاف ایک نیریٹو لے کر سامنے آئے تھے کہ جی حکومت کو گرایا جا رہا تھا، اس پر کام کیا جا رہا تھا، ان کے خلاف سازش کی جا رہی تھی، ایک تو اس نیریٹو کو تقویت مل رہی ہے اس بیان سے، یا پھر یہ اس کے پیچھے، اس بیان کے پیچھے یہ خواجہ صاحب نے اپنے بھولے پن میں آ کے تو یہ بیان نہیں دیا، تو اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، یہ اس پر ہم بات کریں گے۔ عامر رضا صاحب کس طرح سے بیان انہوں نے دیا؟ سلپ آف ٹنگ تو ہمیں دکھائی نہیں دیا، تو پھر کیا کچھ محرکات کچھ اور تھے، کوئی کنڈیشنز ہیں جو منوانی ہیں، یا پھر کچھ اور اس کے پیچھے کوئی سوچا جا رہا ہے پلان؟ چلیں سازشی تھیوری چھوڑیں آپ، یہ جو خواجہ آصف صاحب کے انکشافات ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی جو بات کی، مانگی چل کے اس میں بات کریں گے، بڑے کانفیڈنٹلی انہوں نے بات کی خواتین کے حوالے سے نا، لیکن یہاں پہ جو انہوں نے انٹرویو میں بات کی، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ انہوں نے الزام لگایا ہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں سازش کر رہی تھی۔ ان کی جو بیان ہے اس کی جسٹ یہ ہے۔ ایک منٹ میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی، پہلے ہم سنوا دیں کہ خواجہ صاحب نے کہا کیا ایگزیکٹلی۔ اس نے جو ہے ایٹ اے ویری ارلی سٹیج جو ہے ان کو ڈس اپوائنٹ کر دیا تھا، اور اس میں مین وجہ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے پنجاب لے لیں جون میں، کیونکہ اپریل میں یہ بات ہوئی تھی، اور دسمبر میں آپ فیڈرل گورنمنٹ لے لیں، تو ایئر کون سا؟ 19 میں ٹھیک۔ اپروچ آپ نے کیا تھا، انہوں نے کیا تھا؟ جی انہوں نے کیا تھا۔ اچھا، یہ وہ دن ہے جب ہم نے ایکسٹینشن کا ان کو ووٹ دیا تھا۔ دے تھاٹ کہ ہم کوئی چیز مانگیں گے، انہوں نے کہا یہ پروڈکٹ اویلیبل ہے، ایک پروڈکٹ جو ہے آپ کو دیا جا سکتا ہے جون میں، اور دوسرا جو ہے۔ جی عامر صاحب۔ جی تو میں نے عرض یہ کیا کہ یہ 2019 کی بات کر رہے ہیں نا، اور جو زمانے میں اتفاق سے ہم لوگ بھی اسلام آباد میں تھے، لوگوں سے ملا کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ایک وہ دور تھا کہ ہم نے خود باجوہ صاحب کی جو ہے بریفنگز اٹینڈ کی تھیں، اس میں وہ بڑے جو تعریفی کلمات نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کے لیے ادا کرتے تھے، وہ سب کو پتہ ہے، تعریفی اس کو الٹا کر لیں کہ جو ان کی وہ بتاتے تھے، کمزوریاں بتاتے تھے، کرپشن کے بارے میں بات کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی زمانے میں جہاں تک مجھے یاد ہے، اور کہ میں آپ کو بلکہ اگر آپ مجھے بتاتی ہیں موضوع ہے تو میں ڈائری لے کر آتا، وہ نوٹس سے اس تاریخ کے ساتھ کہ کب کب انہوں نے کیا کہا، کہ اس میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جی سابق وزیر اعظم کتنی محنت سے کام کر رہے ہیں، اور کیا کیا ان کے منصوبے، آپ ذرا وقت دیں، ان کو صبر کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے میڈیا کو کہ جی اتنا ڈیسپریٹ مت ہوں، یاد ہوگا نا آپ کو یہ چیزیں۔ تو یہ چیزیں بھی اب یہ مطلب ہے ون اسٹیٹمنٹ اگینسٹ دا ادر ہے۔ اب اس کی کلیریفیکیشن یا تو باجوہ صاحب خود کریں، یا ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو، میں تو اس کو بطور الزام دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر معاملے میں آپ پاک فوج کو گھسیٹ لیتے ہیں۔ اچھا اس میں آپ یہ بھی دیکھیں، اس میں تفریق نہیں ہے، ہر پارٹی نے اپنے اپنے وقت میں یہ کام کیا اور کر کے دکھایا۔ خواجہ آصف صاحب کی بات کریں، انہوں نے بعض پروگرام میں یہ کہا کہ جی یہ فوج جو ہے ہر جنگ ہاری ہوئی ہے، وہ بالکل آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا۔ جب وہ پاکستان بھارت کی پی ٹی آئی کے دور میں ذرا سی سرحدی وہ ہوا تھا، انہوں نے کراس بارڈر ان کے جہاز آ گئے تھے،
اس کے بعد ان کا کہنا وہ بڑا مشہور تھا کہ جی ٹانگیں کانپ رہی تھی، پسینے میں شراب اٹھتے، کس نے کہا تھا؟ خواجہ آصف نے کہا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس طرح کے بیانات یہ کہتے رہیں، اور ان کا نشانہ بڑا کیٹیگورک جو ہے وہ پاکستان آرمی اور اس کی قیادت ہوتی ہے. اور یہ جو انہوں نے بھولے پن میں بیان دیا ہے یہ بالکل ایک میسج کیری کرتا ہے، اور یہ میسج یہی ہے کہ جناب مطلب ہے کہ یہ تو انہوں نے کروایا. ابھی کس کے اشارے پہ کہا؟ یہ نواز شریف کے اشارے پہ کہا. ان کی کوئی خود دلی خواہش ہے. شہباز شریف تو میرے خیال میں ان کو یہ ایسی بات نہیں کہیں گے، وہ کہتے ہیں قابل اعتماد قسم کے شخص ہیں، لغائی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن یہ ایک بڑی خطرناک رجحان ہے، اور یہ بات نہیں ہوتی کہ اب کیونکہ سابق وہ آرمی چیف ہے تو آپ کچھ بھی کہہ دو اس کے بارے میں. آپ ایک انسٹیٹیوشن کے بارے میں کہہ رہے ہو، آپ یہ بتا رہے ہو کہ انسٹیٹیوشن کی، آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس انسٹیٹیوشن کی مبینہ طور پہ ڈیسیژن میکنگ اتنی فلاڈ اور اتنی ویک ہے کہ یہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اور یہ آپ ڈیفینس منسٹر بھی ہیں. آپ سوچیں نا کہ کیا کس ذہن کی یہ شخصیت ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر رد عمل جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آنا چاہیے. اس کے اوپر آنا ہو سکتا ہے، خیر وہ چیز پر رد عمل ضروری نہیں کہ دیں، اور اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ الزام سے کم کچھ نہیں ہے. اور یہ بس یہ ابھی بھی ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم بہت اچھے لوگ تھے، نون لیگ نے بڑے اچھا ملک کی خدمت کی یا لوٹ مار کی بقول کسی کے، اور پی ٹی آئی سے تو لوگ 4 مہینے میں 6 مہینے میں مایوس ہو گئے تھے. آپ بتائیں نا اگست 2018 میں حکومت آ رہی ہے اور آپ کہنے جی 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ ان کا جو ہے صبر جو تھا ختم ہو گیا تھا. 6 مہینے. اور پی ڈی ایم کی کارکردگی جو 15 ماہ کی، اس نے تو ماشاءاللہ پاکستان میں کہتے ہیں ترقی کے معیار انہوں نے دن دونی رات چوگنی ترقی کی ہے. تو اب سب کو پتہ ہے کہ جی کیا کیا پی ڈی ایم نے، کس طرح سے معیشت کو برباد کیا گیا، کس طرح سے قانون سازی کی گئی، کس طرح سے وکٹمائزیشن ہوئی، پریس کا گلا گھوٹا گیا. تو ان کی تعریف پہ ایک الگ پروگرام کیجیے گا. بالکل صحیح. اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 15 ماہ کی کیا ان کے کارنامے ہیں. نہیں انشاءاللہ ہم یہ جس دن ان کی گورنمنٹ جائے گی اس سے پہلے اگر ہمارا پروگرام ہوا تو ہم ضرور اس پہ ضرور کریں گے. اور بالکل اس پہ ہوگا ضرور. شمع جو ہوگی وہ ان کے آگے ہوگی، لغاری صاحب کے آگے ہوگی. اور یہ لغاری صاحب 20 منٹ اس پہ تک. لغاری صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی اب یہ جو بیان دیا گیا ہے خواجہ آصف کی جانب سے، جو انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک ادارے کو جو بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ لے کے آیا جائے، ہمیں سیاست میں نہ دھکیلا جائے، اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اسے حاصل وصول کیا ہے؟ کیا مسلم لیگ نون چاہ رہی تھی کہ ایسے بیانات دیے جائیں، یا پھر یہ خواجہ آصف صاحب کا ذاتی ایک بیان ہے؟ اس میں کیا ہوا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہو گئی ہے جو انہوں نے ایسی حیرت انگیز بات؟ انہوں نے وہ بات کر دی نا جو پی ٹی آئی ایک عرصے سے بات کر رہی تھی کہ ہماری حکومت کو گرانے کے لیے پی ڈی ایم بیک ڈور رابطے کر رہی تھی. نہیں تو کیا خود پی ٹی آئی کو لانے کے لیے کیا کیا نہیں ہوا؟ کون سی قیامتیں اس ملک پر نہیں ڈھائی گئیں؟ کس طرح سے دھاندلی نہیں ہوئی؟ کس طرح سے ایک چیز ووٹ چوری کر کے ان کو نہیں دیے گئے؟ کون نہیں جانتا؟ نہیں یہ بھی الزام ہے، وہ بھی ایک بات ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن اس الزام کی سر میری گزارش سنیں، اب مجھے موقع دیں بات کرنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایبسلوٹلی ناکام، نااہل، نالائق شخص کو ہٹانے کے لیے کوئی بھی بےتاب ہو سکتا ہے. یعنی مون کے لیے اوپر سے ایک بوجھ بن چکے تھے نا، اور یہ پورے کا پورا 3.5 سال تک جب تک وہ اقتدار میں رہے پورے اداروں کے اوپر ایک بوجھ بنے ہوئے تھے. یہ تو بعد میں ان کی نااہلی اور ان کی جو ناقابل اطمینان کارکردگی تھی، جو ان کی مصیبتیں تھیں، لوگ اس بات پر ناراض ہوئے ہیں کہ جناب یہ ان کی جگہ پر کون آ گئے. خود یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو تو یہ تھا کہ بھائی کن لوگوں کو لے کر آئے ہیں ان لوگوں کی جگہ پر، لیکن وہ ان کی نااہلی تو ثابت ہو چکی. تو پھر پرانے لوگ اور یہ کہ ان کے تو پھر ان کا ریکارڈ جو ہے وہ کیوں ایسی صورتحال میں تھی کہ وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں. ایون یہ کہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی بھی میں انہی کے کہنے پر ڈیزالو کر رہا ہوں. سر لیکن پرانے لوگ اگر واپس لے کر آئے، پہلے والے سے مایوس ہو گئے، پھر پرانے چہرے واپس آ گئے، اب ان سے بھی مایوس، اس سے تو جمہوری پروسیس ایک ڈیریل ہو گیا. نہیں میں یہ کہتا ہوں اس پورے پروسیس کو نہیں ہونا چاہیے. لانے لے جانے کا عمل بالکل نہیں ہونا چاہیے. کسی کا کوئی یہ کام نہیں ہے. یہ لوگ ہی فیصلہ کریں کہ الیکشن اور الیکشن کے اندر سے لوگوں کو وہ کیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو، پی ٹی آئی کو، جمعیت علماء اسلام کو، کسی کو بھی مینور کیا جائے، مینوپولیٹ کیا جائے، انجینئرنگ کی جائے، دھاندلی کی جائے اور پھر لا کر بٹھا دیا جائے. نہیں ہونا چاہیے، کسی طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، ایک سوال ہے میرا کہ 2018 کے جو انتخابات جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی بڑا مینیور کر دیا گیا اور اس میں مبینہ طور پہ بڑی دھاندلی ہوئی، لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنے ہی وہ مطلب ہے فیئر اینڈ فری تھے جتنے 2013 کے تھے، 2008 کے تھے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے 2002 کے تھے. ہمارے یہاں تو ایسے انتخابات ہوتے ہیں اور یہ نہیں تھا کہ اس کا اسکیل جو تھا دھاندلی کا وہ کوئی 2013 سے 8 سے
یہ 90 سے یا 88 سے بڑھ گیا تھا، اتنا ہی تھا بھائی جتنا ہمیشہ توڑ دیا گیا تھا، توڑ پھوڑ مچا دی گئی تھی پارٹیوں کو، اور پارٹیوں کو گروپ نکال کر الگ 35 لوگوں کو جیب میں بٹھا دیا گیا. ادھر سے جو ہے 20-25 لوگ اور ٹکر لوگ اپنی پارٹیوں کو واپس کر رہے ہیں. کون سی نئی بات، یہ تو ہمیشہ ہوا نا آپ کی، کوئی پہلے تو نہیں ہوا. ایسے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ 2002 میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا. پیٹریوٹ کیسے بنی تھی آپ کی؟ قافلی کیسے آپ بنی کا تھی؟ خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہوا تھا؟ میں ٹھیک غلط کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ووٹ سے میر ظفر اللہ جمالی ایک ووٹ سے جیتے تھے. اس میں وہ چوری کی ہوئی سیٹیں بھی شامل تھیں جو پیٹریاٹ بنا کر لائی گئی تھی، وہ بھی شامل تھیں. اس میں پھر بھی ایک ووٹ ان کو کم پڑ رہا تھا، تو پھر خان اعظم کا ووٹ پڑا تھا. پھر جا کر وہ وزیر اعظم بنے تھے میر ظفر اللہ خان جمالی. میں یہ کہتا ہوں کہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ کام اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں. آپ چلنے دیں اس پروسیس کو. یہ خواجہ آصف صاحب اس سے پہلے مرتبہ کیا اور کہہ چکے ہیں لوگوں کے بارے میں، کس طرح کی باتیں. لیکن ایک اور بڑا سوال ہے نا کہ چلنے دیں کہ مطالبہ تو ہے، لیکن جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جا کر جب مطلب آگے مٹکنے لگتے ہیں کہ جی آئیے ہماری مدد کر دیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، تو آپ مطلب یہ تو ان کا قصور ہے. یار پچھلے 1.5 سال میں یا جتنی حکومت، جب یہ ان کی حکومت بنی ہے، وہ کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ ملاقات نہیں کر رہے ہیں، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں، یہ ملاقات نہیں کر رہے ہیں، مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں، میری مرضی کا بندہ نہیں رکھ رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ میں جلوس نکال رہا ہوں، میں ریلی نکال رہا ہوں، میں لاہور سے اسلام آباد جا رہا ہوں، سر میں نے اپنی مرضی کا بندہ لینا ہے، میں فلاں بندے کو تو لینا ہی نہیں ہے. میں نے یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں ایک بندے کے سامنے یہ بات واضح ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے، اس طرح سیاست نہیں ہوتی. خواجہ آصف کے پھر بیان کو آپ کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ میں بالکل نہیں کہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. میں یہ بالکل نہیں کہتا ہوں. اگر آپ نے وہ سب بعد میں جو تھپڑ یاد ہے وہ پھر اپنے منہ پر مارنا چاہیے. یہ خواجہ آصف صاحب کے لیے کیا آپ کو جو بات یاد آ رہی ہے کہ جی اس وقت تو یہ ہو رہا تھا پھر یہ نہیں ہوا، تو پھر آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس وقت کیوں دیا انہوں نے؟ میں اس لیے دیا ہے کہ پریشر کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب آپ دیکھنا ہم اس طرح بھی بول سکتے ہیں. یعنی وہ کچھ اور منوانا چاہتے ہیں. میرا یہ نہیں خبر دے دی نا انہوں نے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مطلب پریشر قلم توڑ دیا انہوں نے. ایک اور خواجہ صاحب خواجہ آصف صاحب کا ایک اور بیان، اس پہ تو نہیں میں اس پر پہلے آتا ہوں. اس پہ جس طرح سے لغاری صاحب نے ابھی غصہ کیا، مجھے باقی اس بات پر ہے تکلیف ہے، افسوس ہے کہ میرے سامنے ہوا خواتین سے پہلے انہوں نے یہ محترمہ شیریں مزاری کے بارے میں جو جملہ کہا تھا، جو الفاظ تھا، میں اس ایوان میں موجود تھا. میں قومی اسمبلی کے جو ہے وہ سامنے مہمانوں کی گیلری میں بیٹھا ہوتا. میں نے یہ خود الفاظ ان کے کان سے سنے تھے اور میں لرز کر رہ گیا تھا. یار یہ کیا بات ہے؟ ایک چیز کو آپ کو شاید بیک گراؤنڈ کا پتہ نہ ہو، لیکن پنجاب میں تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے، یہ کیا چیز ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے. اور اب جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ مطلب ہماری ایک اخلاقیات ہوتی ہے، اس سوسائٹی کی کوئی نہ کوئی اخلاقیات ہے. اب آپ کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خواتین کے جو لفظ استعمال کیا ہے، کیا اس لفظ کو استعمال کیا جانا چاہیے؟ انتہائی نازیبا الفاظ انہوں نے استعمال کیے خواجہ آصف صاحب نے. عامر رضا صاحب، ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ ماضی میں بھی ایسے کر چکے ہیں، معافی مانگنے سے بھی انکاری ہیں، بضد ہیں کہ جی پہلے چیئرمین تحریک انصاف مریم نواز کے بارے میں جو الفاظ ہیں ان پہ معذرت کریں پھر میں کروں گا. آپ اپنے فیل کے خود ذمہ دار ہیں ذاتی طور پہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی قائد کو چاہیے کہ ان کو شوکاز نوٹس جاری کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ ایسے شرمناک الفاظ خواتین کے بارے میں نہ استعمال کریں، وہ بھی آپ ایوان میں کھڑے ہو کر اس طرح کے الفاظ استعمال کریں؟ دیکھیے بات یہ کہ ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف کے جو بیان ہیں اس طرح کے ماضی میں بھی انہوں نے بیان دیے، اور صرف اکیلے نہیں، ہمارے حکمراں طبقے میں اکثر لوگوں کے جو ہے یہی لب و لہجہ ہوتا ہے. تو خواجہ آصف ایک سوچ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور وہ سوچ جو ہے وہ جو کہتے ہیں ملک میں نیم جاگیردارانہ، نیم قبائلی، نیم سرمایہ دارانہ نظام ہے، جس میں عورت کو جو ہے کہتے ہیں نا مسوجنی جو ہے ہمارے یہاں کہ پریجڈس ہے ہائیلی خواتین کے خلاف، ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے، ان کے اوپر مطلب اگر وہ نکلتی ہیں. اب دیکھیں نا پارلیمنٹ میں جو خواتین آئی ہیں وہ تو بڑی امپاورڈ ہیں، بڑی فیملیز کی خواتین ہیں. ان کے ساتھ جب آپ یہ لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں تو باقیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ اور ہر طبقے میں یہ بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف رولنگ کلاس کے لوگ کرتے ہیں، ظاہر ہے کیونکہ رولنگ کلاس کی جو برائیاں ہیں وہ نیچے بھی آتی ہیں. تو آپ کو ہمارے محنت کش طبقوں میں وہاں بھی ڈسکرمنیشن نظر آتی ہے، متوسط طبقے میں بھی نظر آتی ہے. تو یہ ہماری بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کی جہالت ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا بڑا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورے ملک میں ایسا ہوتا ہے. ہمارے یہاں مطلب خواتین کی بہت عزت تکریم بھی ہے، وہ گھرانے بھی ہیں جو اپنی بیٹیوں، بچیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو بڑا کہتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں ہر انڈیور کے اندر، ہر کوشش کے اندر نا. مگر ساتھ ساتھ یہ جہالت بھی پیرالل چل رہی ہے.
تو اس کا ایک تو یہ کہ سیاسی سطح پہ ایک جواب آنا چاہیے. وزیر دفاع ہے اس وقت ملک کے, ان کو خود خیال کرنا چاہیے. وہ ان کی گفتگو سے تو چھوڑ دیں نا, وہ جو ابھی لغاری صاحب فرما رہے تھے وہ بالکل درست ہے کہ آپ تھوڑی کہ آپ کے پاس عہدہ ہے, آپ نے ٹائی لگا لی ہے اور آپ نے مطلب غلطی سے کسی مطلب کالج یونیورسٹی میں بھی چلے گئے تو ضروری نہیں کہ آپ صاحب علم بھی ہو گئے ہوں. آپ کی پارٹی کی نائب صدر بھی ایک خاتون ہے. ہاں ان کی پارٹی کی نائب صدر. ہاں تو وہ کسی سے, خیر وہ میں جملہ روک رہا ہوں کہ مطلب ہے کہ کہیں کا غصہ کہاں آپ اتار رہے ہیں, یہ بھی مطلب ایک بات ہو سکتی ہے. تو لیکن میں پھر آؤں کہ خواجہ آصف صاحب نے اس سوچ کی نمائندگی کی ہے. ایک مؤثر جواب یہ ہو سکتا تھا کہ جتنی خواتین ہیں ریگارڈلیس آف دیئر پولیٹیکل ایفیلیشن ان دا پارلیمنٹ, وہ اس چیز کے اوپر ایک متحدہ اسٹینڈ لیں. یہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ شہری رحمان صاحبہ وہیں پر موجود تھی, انہوں نے کوئی اس پہ مذمت نہیں کی. دوسرا یہ کہ ہماری پارلیمنٹ میں ایسے انلائٹنڈ لا میکرز بھی ہیں کہ جو فیمنسٹ ہیں, وہ اتنی تکریم کرتے ہیں خواتین کی جتنا وہ کرنا بھی چاہیے. تو وہ بھی ایک اسٹینڈ لیں مطلب ریگارڈلیس آف دیئر پولیٹیکل ایفیلیشن. لیکن یہ وہ خواہش ہے کہ جو پوری نہیں ہوگی, لیکن مارکیٹ میں پھینک دینے سے کوئی بری بات نہیں ہے نا. پھر ہماری سول سوسائٹی کو بڑا مضبوطی سے آنا چاہیے. ہمارے میڈیا نے شور مچایا لیکن آج وہ خبر دب چکی ہے. 3 دن ہو گئے نا ہم خواجہ آصف کی ایک اور نئی بیان پہ ہم لوگ زیادہ بات کریں, تو آپ کی مہربانی کہ آپ نے سوال کر لیا. تو ہمیں جو ہے مطلب اس ایشو کو زندہ رکھنا ہے, اور وہ صرف خواجہ آصف کا مسئلہ نہیں ہے, ہماری تمام مطلب ہے جو ہم بہت سارے اتفاقات دیکھتے ہیں. اسلامیہ اس میں جو بھی بھاولپور یونیورسٹی کے جو سن رہے ہیں وہ بھی ایک شکل ہے اسی میسوجنی کی, وہ عورتوں کے استحصال کی, ان کے ساتھ مطلب ان کے خلاف بےہودگی کی نا. تو ہر سطح پہ مقابلہ کرنا ہے آپ کو. میرا یہ بغیر آپ جو ہے وہ ایک دم مطلب یونیورسٹی میں 25,000 سے زائد طالبات ہیں, بچے. لغاری صاحب پروگرام ہمارا ختم ہو رہا ہے, یہ والا جو ہمارا یہ پھر وسیع ہو جائے گا, اس پہ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں کوشش کریں گے کہ بات کریں. لیکن میں یہی کہوں گی کلوزنگ ریمارکس میں کہ انسان کے اپنے اندر ایک احساس ہوتا ہے جب بھی وہ کسی کے بارے میں کوئی ریمارکس پاس کرنے لگتا ہے, لیکن اگر اس کو خود احساس نہیں ہے تو اس کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا اس کی پارٹی قائدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا نوٹس یا کچھ ایسا سزا متعین کر دی جائے تاکہ جو ضابطہ اخلاق ہے اس کو بار بار نہ اس کی وائلیشن کی جائے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. ڈیجیٹل لون اسکیم, عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں, آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ, اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون اسکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.